बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल। हम अन-नहवुल कबीर पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अन-नहवुल कबीर से जुमला-ए इंशाइया की अक़साम पढ़ेंगे। सबक नंबर 7, जुमला-ए इंशाइया की अक़साम। जुमला-ए इंशाइया किसे कहते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। यानी वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो। जिस जुमले के बोलने वाले को, कहने वाले को ना तो सच्चा कहा जा सकता हो और ना ही झूठा कहा जा सकता हो, ऐसे जुमले को जुमला-ए इंशाइया कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जुमला-ए इंशाइया की अक़साम पढ़ेंगे। जुमला-ए इंशाइया की अक़साम, इसकी मशहूर 12 अक़साम दर्ज झेल हैं। इससे मालूम हुआ कि यहाँ जो 12 अक़साम बयान की गई हैं, बस यही जुमला-ए इंशाइया की अक़साम नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा भी अक़साम हैं। लेकिन मशहूर अक़साम ये हैं: नंबर 1 अम्र, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफ़हाम, नंबर 4 तमन्नी, नंबर 5 तरज्जी, नंबर 6 उक़ूद, नंबर 7 क़सम, नंबर 8 निदा, नंबर 9 अर्ज़, नंबर 10 तअज्जुब, नंबर 11 दुआ, नंबर 12 मदहुज़म। जुमला-ए इंशाइया की मशहूर 12 किस्में ये हैं: अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, क़सम, निदा, अर्ज़, तअज्जुब, दुआ, मदहुज़म। इन्हें अच्छी तरह आप याद कर लें, बार बार पढ़ें और याद कर लें। अब हर एक की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि अम्र से मुराद क्या है, नहीं किसे कहते हैं, इस्तिफ़हाम से मुराद क्या है, हर एक को बयान कर रहे हैं। नंबर 1 में है अम्र, जिसे अंग्रेज़ी में पॉजिटिव कमांड कहते हैं। अम्र पॉजिटिव कमांड, यानी वो फ़ेल जिसके ज़रिए किसी काम का मुतालबा किया जाए। जिस फ़ेल के ज़रिए किसी काम का मुतालबा किया जाए, किसी काम को तलब किया जाए, उसे कहते हैं अम्र। जैसे इज़रिब, तू मार, इज़रिब, तू मार। तो यहाँ पे देखिए, इज़रिब फ़ेल के ज़रिए मार के काम को तलब किया गया है, मारने के काम का मुतालबा किया गया है। तो इज़रिब क्या हुआ? अम्र हुआ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक काम का हुक्म दिया गया है, एक काम को तलब किया गया है। आपसे कोई कहे तू मार, तो क्या आप कह सकते हैं तूने सच कहा, तूने झूठ कहा? हरगिज़ नहीं कह सकते। वो तो आपसे एक काम का मुतालबा कर रहा है। जो आपसे किसी काम का मुतालबा करे, आप उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। इस बात की वजह से, जो उसने कहा कि ये काम कर, तो इस बात की वजह से हम उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये क्या हो गया? जुमला-ए इंशाइया। नहीं, जिसे अंग्रेज़ी में नेगेटिव कमांड कहते हैं। नहीं, नेगेटिव कमांड। अब नहीं की तारीफ़ क्या है, नहीं कहते किसे हैं? वो फ़ेल जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए। जिस फ़ेल के ज़रिए किसी काम से रोका जाए, उसे कहते हैं नहीं। जैसे ला तदरिब, तू मत मार। यहाँ पे मारने के काम से रोका जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नहीं। आपसे कोई कहे तू मत मार, तो क्या आप कह सकते हैं आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं? ना तो आप उसे सच्चा कह सकते हैं और ना ही आप उसे झूठा कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक काम से रोक रहा है, कोई खबर नहीं दे रहा है आप सच्चा या झूठा कहेंगे। तो इसलिए ये जुमला-ए इंशाइया है। नंबर 3 में है इस्तिफ़हाम, जिसे अंग्रेज़ी में इंट्रोगेटिव कहते हैं। इस्तिफ़हाम, इंट्रोगेटिव। अब इस्तिफ़हाम से मुराद क्या है? इस्तिफ़हाम कहते किसे हैं? वो जुमला जिसके ज़रिए कोई बात पूछी जाए। जिस जुमले के ज़रिए कोई बात पूछी जाए, कोई सवाल किया जाए, उसे कहते हैं इस्तिफ़हाम। जैसे हल दरबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा? तो यहाँ पे देखिए, हल दरबा ज़ैदुन के ज़रिए एक बात पूछी जा रही है। ज़ैद ने मारा या नहीं मारा, इस बारे में सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जिस जुमले के ज़रिए कोई बात पूछी जाए, जिस जुमले के ज़रिए किसी बात के बारे में सवाल किया जाए, उसे कहते हैं इस्तिफ़हाम। और यह भी जुमला-ए इंशाइया की एक किस्म है। इस्तिफ़हाम वो जुमला जिसके ज़रिए कोई बात पूछी जाए। जैसे हल दरबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा? तमन्नी, डिज़ायर।
اب تمنی کسے کہتے ہیں؟ تمنی بھی جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ تمنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تمنی وہ جملہ جس کے ذریعے کسی آرزو کا اظہار کیا جائے، جس جملے کے ذریعے کسی آرزو کا اظہار کیا جائے، کسی خواہش کا اظہار کیا جائے، اسے کہتے ہیں تمنی، جسے انگریزی میں ڈیزائر کہتے ہیں۔ جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا۔ اگر آپ کوئی تمنا ظاہر کرے، کاش زید حاضر ہوتا، اتنا اچھا ماحول ہے، کاش زید حاضر ہوتا، کاش فلاں میرے پاس ہوتا، کاش میں فلاں کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی تمنا ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرزو ظاہر کر رہا ہے، تو ہم اسے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، وہ تو اپنی آرزو کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ تمنی یعنی ڈیزائر وہ جملہ جس کے ذریعے کسی آرزو کا اظہار کیا جائے، جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا۔ ترجی یعنی ہوپ، ٹھیک ہے۔ ترجی کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی توقع کا اظہار کیا جائے، کسی امید کا اظہار کیا جائے۔ ہوپ، ترجی ہوپ کو کہتے ہیں، انگریزی میں ہوپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی امید باندھا ہوا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، اردو میں آپ امید ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ترجی یعنی ہوپ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی توقع کا اظہار کیا جائے، کسی امید کا اظہار کیا جائے۔ جس جملے میں کسی امید کا اظہار کیا گیا ہو، کسی توقع کا اظہار کیا گیا ہو، ایسے جملے کو ترجی کہتے ہیں۔ اور ترجی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے لعل عمرن غائب، شاید عمر غائب ہوگا۔ عمر غائب ہے یا نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، ایک توقع ہے، ایک امید ہے کہ عمر غائب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک گمان ہے، امید نہ کہیں، وہ گمان کہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گمان ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی توقع کا اظہار کیا جائے اسے ترجی کہتے ہیں، جیسے لعل عمرن غائب، شاید عمر غائب ہوگا۔ عقود یعنی ٹرانزیکشن، عقود بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ عقود کہتے کسے ہیں؟ وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ جس جملے کے ذریعے کوئی سودا طے کیا جائے یا کوئی معاملہ طے کیا جائے، یعنی یوں سمجھیں ایسا معاملہ جو دو لوگوں سے ہوتا ہو، ٹھیک ہے، دو فریق ہوتے ہوں جس جملے میں، جس کام میں، جس معاملے میں، تو ایسا معاملہ جس جملے سے طے کیا جائے اسے عقود کہتے ہیں۔ اسے بیان کرتے ہیں عقود یعنی ٹرانزیکشن، وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ جیسے بعت و اشتریت، بعت اور اشتریت، بیت یعنی میں نے بیچا، اشتریت میں نے خریدا۔ تو دیکھیے، جب کوئی بندہ خریدتا ہے تو کسی سے خریدتا ہے، بیچتا ہے تو کسی کو بیچتا ہے، یعنی لین دین کرتا ہے۔ جب وہ لین دین کر رہا ہے، میں نے خریدا، میں نے بیچا، اب کوئی بیچ رہا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے، میں نے آپ کو یہ سامان بیچا، آپ نے کہا کہ میں نے سامان خریدا، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے جھوٹ کہا؟ لین دین والی چیز کو نا، وہ تو بیچنے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بات بیچا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے خریدا، وہ خبر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے کہ میں خرید چکا ہوں، وہ تو بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو اسے ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ عرض، ریکویسٹ، آفر، ٹھیک ہے، عرض جسے ہم انگریزی میں ریکویسٹ یا آفر کہہ سکتے ہیں، وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے، جس جملے کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے اسے کہتے ہیں عرض۔ جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ بھلائی کو پہنچے۔ دیکھیے، اس جملے کے ذریعے اپنے پاس آنے پر ابھارا جا رہا ہے، تو جس جملے کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے اسے کہتے ہیں عرض۔ کوئی آپ کو کسی کام پر ابھار رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ابھار رہا ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ بھلائی کو پہنچ جائیں۔ ندا، ندا ایکسکلیمیشن، اب وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کی جائے، یعنی وہ جملہ جس کے ذریعے سے کسی کی توجہ کو اپنے طرف پھیرا جائے اسے کہتے ہیں ندا۔ ندا ایکسکلیمیشن، وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جائے، ایسے جملے کو ندا کہتے ہیں۔ جس جملے کے ذریعے کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرائی جائے، اپنی طرف پھیرا جائے، اسے کہتے ہیں ندا۔ جیسے یا عبداللہ،
تو اس جملے کے ذریعے عبداللہ جس کا نام ہے اس کی توجہ کو اپنی طرف پھیرا جا رہا ہے، مبذول کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ندا کو انگریزی میں ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قسم. قسم بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. قسم کے ذریعے بندہ اپنی بات کو پختہ کرتا ہے. اب بندہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کا استعمال کر رہا ہے، تو کیا آپ کہیں گے اب تو سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے اللہ کی قسم، تو کیا کہیں گے اب تو سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قسم جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے جسے انگریزی میں اوتھ کہتے ہیں. وہ جملہ جس میں محترم چیز کے ذکر کے ذریعے کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کرنے کا ارادہ ہو. جس جملے میں کسی محترم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اپنی بات کو پختہ کیا جائے. جیسے کس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، تو اس نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، ایک محترم ذات کا ذکر کیا، ایک معظم ذات کا ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے ارادے سے. تو قسم کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں محترم کے ذکر کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کرنے کا ارادہ ہو. جیسے واللہ لأضربن زیدا، خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. تو یہاں پہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں زید کو ماروں گا، تو وہ اللہ کی قسم لا کر کے اپنی بات کو پختہ کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا. اگر وہ ایسے ہی بولتا میں زید کو ماروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھتا کہ یہ زید کو نہیں مارے گا، بس ایسے ہی بول رہا ہے، ایسے ہی بول رہا ہے کہ مارے گا، لیکن حقیقتاً وہ نہیں مارے گا. لیکن جب اس نے کہا واللہ لأضربن زیدا، قسم کے ساتھ لام تاکید کے ساتھ کہا اللہ کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا، تو اب جو ہے اس کی بات جو ہے پختہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. تعجب، امیزمنٹ، وہ جملہ جس میں تعجب کا اظہار کیا جائے. جس جملے میں تعجب کا اظہار کیا جائے اسے تعجب کہتے ہیں. کوئی بندہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے، تعجب ظاہر کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو سچا ہے تو جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ما احسنہ، وہ کیا ہی حسین ہے. کوئی بندہ کسی کو دیکھے بہت حسین ہو کہے وہ کیا ہی حسین ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو سچ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ بطور خبر کہہ رہا ہو وہ بہت حسین ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے. اگر حسین ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے، اگر حسین نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن وہ بطور تعجب یہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہی حسین ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو سچ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تعجب جو ہے جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے جسے انگریزی میں امیزمنٹ کہتے ہیں. دعا، پریئر، وہ جملہ جو کسی دعا پر مشتمل ہو. جس جملے میں کوئی دعا ہو، جو جملہ کسی دعا پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، اسے دعا کہتے ہیں. اور وہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. جیسے جزاک اللہ خیرا، اللہ عز و جل تجھے بہترین جزا عطا فرمائے. تو یہاں پہ دعا کی گئی ہے، اس جملے میں دعا کی گئی ہے. یہ جملہ جو ہے دعا پر مشتمل ہے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. مدح و ذم یعنی پرائز اینڈ بلیم، وہ جملہ جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی گئی ہو. جس جملے میں کسی کی تعریف کی گئی ہو یا برائی بیان کی گئی ہو وہ جملہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے، وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے. مدح و ذم، وہ جملہ جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی گئی ہو. جیسے نعم الصبی بکر، بکر اچھا بچہ ہے. اور دوسری مثال ہے بئس الرجل زید، زید برا آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو مدح و ذم جو ہے یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے جسے انگریزی میں پرائز اینڈ بلیم کہتے ہیں. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.